खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं वाक़ई खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ इस दिन के लिए, हर दिन के लिए जो खुदावंद मेरी ज़िंदगी में लाता है, मुझे बख्शता है एक नई ज़िंदगी। और मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ इस ज़िंदगी के लिए। खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ क्योंकि वो नफस दहिंदा है। खुदावंद के एहसान मुझ पर बहुत अजीम है। खुदावंद के एहसान हम सब पर बहुत अजीम है। बहुत से लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, बहुत से लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, मगर ये खुदावंद की रहमत की वजह है, खुदावंद की रहमत की वजह है कि हम आज नफस हयात रख सकते हैं, इस दुनिया में बाकी रह सकते हैं, ताकि हम खुदावंद अपने खालिक को जलाल दें। ये ज़िंदगी बस चंद दिनों की है। चाहे आप छोटे बच्चे हों, यह आपका लड़कपन का दौर है, जवानी का दौर है, बुढ़ापे का दौर है, मौत यकीनी है और ये किसी भी वक्त आ सकती है। मेरे दोस्तों में से बहुत से अच्छे दोस्तों में से खुदा के खादिम हैं। उनमें से एक मेरे फ़ारसी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर भी रहा, भाई हुसैन। वो इस वक्त कोविड-19 में मुब्तला हैं। उनका पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली जो है कोविड-19 में मुब्तला है। उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद को शफ़ाए आजिल दे। एक और भाई कसरा सादत जो मेरे फ़ारसी के प्रोग्राम में आते हैं, और शायद मैं दुआ करता हूँ कि खुदा उनको शफ़ा बख्शे, और अगर मौका मिला तो उनको हम इस प्रोग्राम में, उर्दू के प्रोग्राम में ज़रूर लाएंगे। हालांकि वो फ़ारसी में अपनी गवाही देंगे, मगर मैं उसका तर्जुमा आपके लिए करूँगा कि कैसे खुदावंद ने इस मुसलमान ज़ादे को निजात बख्शा। तो कसरा सादत के लिए भी दुआ करें मेरे अजीज़ मसीही बहनों भाइयों, कसरा सादत और भाई हुसैन और उनकी फैमिली, इनके लिए ज़रूर दुआ करें। मेरे दोस्तों में और भी लोग हैं जो कोविड-19 या कोविड-19 में मुब्तला हैं। तो यकीनी नहीं है। हमने पिछले ही हफ्ते देखा, हफ्ते के आखिर में, कि जो टॉक शोज़ का किंग कहलाता था, लैरी किंग, वो भी कोविड-19 उनको लाहक हुआ। मुतासिफाना वो इस दुनिया से चले गए, और इससे बढ़कर मुतासिफाना कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर इस दुनिया से चले गए। तो हमने सबको जाना है, चाहे आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, एथीस्ट हैं, सब ने जाना है इस दुनिया से। मगर क्या आपकी मुलाकात खुदावंद से हुई है? बहुत से लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को के बारे में बहुत जानते हैं। बहुत से लोग हैं, हाँ मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ कि खुदा के ईसा मसीह खुदा के बहुत अजीम नबी थे। और बहुत से कहते हैं कि भाई हम ईसा को एक बहुत ही बड़े आलिम और एक तारीख़ी शख्सियत के तौर पर जानते हैं। अमेरिका में यहाँ पर एक सर्मन ऑन द माउंट क्रिश्चियंस हैं जो कि दर हकीकत एथीस्ट हैं, मगर वो सर्मन ऑन द माउंट जो मौइज़ा है खुदावंद यीशु मसीह का, उसको बहुत पसंद करते हैं। वो अपने आप को सर्मन ऑन द माउंट क्रिश्चियंस कहते हैं, मगर वो सारे के सारे एथीस्ट हैं, खुदा की अलूहियत को रद्द करते हैं। वो कहते हैं हम यीशु के बारे में बहुत जानते हैं। हर किसी को यीशु के बारे में जानकारी है। हुनूद से अगर पूछें तो हुनूद में जो है यीशु मसीह उनके खुदाओं में से एक खुदा है, उनके लाखों करोड़ों खुदाओं में से एक खुदा है। मगर ईसा मसीह के बारे में जानना और उसको पहचानना कि वो है कौन,
اس سے ملاقات کرنے میں فرق ہے۔ تو میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اسے ملاقات کی ہے؟ وہ زندہ ہے۔ انبیاء سارے چلے گئے، سارے مر گئے ان کی قبریں ہیں، اور بہت سے اور جو ہنود کے اوتار آئے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، وہ سبھی ان کی آخری رسومات جو ہے وہ ادا کی گئیں، وہ سارے کے سارے خاک میں مل گئے، اور لوگ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر دفن ہوئے، یا پھر ان کی سمادھی کہاں ہے، یا پھر ان کو جہاں جلایا گیا وہ کہاں ہے۔ انبیاء کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں ہم، اور دنیا میں بہت سے عظیم اور برجستہ لوگ آئے اور چلے گئے، جیسے کہ چنگیز خان، وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک بندہ تھا وہ، جو فتوحات انہوں نے کی۔ آپ کو شاید نہیں معلوم، ہندوستان میں بہت سے ایسے قبائل ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ در حقیقت مغلوں کے اولاد میں سے ہیں، تو ان کی فتوحات بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح افغانستان میں اور تاجکستان میں اور ایران میں بہت سے ہیں۔ ایران میں ایک بہن ہے، ان کا آخری نام جو ہے وہ چنگیزی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو نسبت دیتی ہیں کہ میرا نسب نامہ جو ہے وہ چنگیز سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح ہندوستان میں جو چغتائی ہیں، جو ڈسائی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اپنا نسب نامہ جو ہے انہی سے ملاتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو میرے ہزارہ برادری کے لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہی ہیں کہ ہم مغل ہیں۔ تو بہت سے ایسے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے، چاہے وہ انہوں نے کتنے بھی جہان کو کانکر نہ کیا ہو، چاہے وہ ان کی فتوحات کتنے بھی عظیم نہ ہوں، وہ پھر بھی چلے گئے۔ سکندر اعظم کے بارے میں یہ ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ بگڑ گیا وہ باغ جس میں لاکھ مالی تھے۔ سکندر یہاں تک افغانستان میں آئے، افغانستان کو فتح کیا۔ کابل سے کچھ ہی فاصلے پر استالیف نامی ایک جگہ ہے، اور استالیف جو لفظ ہے وہ یونانی ہے، تو وہاں تک وہ آئے۔ تو استالیف کے لوگ کہتے ہیں ہم سکندر کے اولاد میں سے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں۔ تو شعر کچھ یوں ہے، بگڑ گیا وہ باغ جس میں لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس دنیا سے جائیں اور خالی ہاتھ نہ جائیں؟ اشعار میں تو ہم یہی پڑھتے ہیں، اس کا ایک ہی وسیلہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح ایک ہی وہ وسیلہ ہے جس پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں، اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں تو ناممکن ہے کہ ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھیں تو یوحنا کے انجیل میں اچھے چرواہے کی ایک تعلیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، پس یسوع نے ان سے پھر سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ اور اگر ہم خداوند کی تعلیم کو سنیں تو متی کی انجیل میں وہ کہتے ہیں، جو میرے بعد آئیں گے، جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، مسیح کہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ان کا موازنہ بھی بالکل یہی ہے جو یہاں پر جو مجھ سے پہلے آئے، وہ سب چور اور ڈاکو تھے، سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔
दरवाज़ा मैं हूँ, एक ही दरवाज़ा है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं दरवाज़ा हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। सिर्फ एक वसीला है दाखिल होना निजात के लिए, और वो खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम इस दुनिया से खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि हम निजात लेकर इस दुनिया से जाएंगे। निजात से मुराद ये है कि खुदावंद हमें जहन्नुम की आग से, खुदा से अबदी दूरी से बचाता है, और ये एक तोहफा है। उस तोहफे को लेकर हम इस दुनिया से जाएंगे। दर हकीकत तोहफा हकीकत खुद खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों में अपना घर बसाता है, और उसका रूह हम में होता है। जब हम उस पर एतमाद करते हैं तो हम उसके साथ जाएंगे आसमान। दरवाज़ा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो वो निजात पाएगा, और अंदर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो यानी सारे के सारे इंसान जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं अबदी जिंदगी, हयात जाविदा। वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का तोहफा हमारे लिए है। कोई और मुद्दई नहीं हो सकता कि मैं भी ये कर सकता हूं। आलिम आए, नबी आए, सब ने कहा कि ये खुदावंद की तरफ से है, ये खुदावंद की तरफ से सुनो। या बहुत से अनबिया आए जो अनबिया नहीं थे, बल्कि वो चोर उचक्के थे, वो झूठे नबी थे। आज भी बहुत से ऐसे अनबिया हैं जो झूठ बोलते हैं, वो सब चले गए, वो सब मर गए। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हैं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हैं। हम अनबिया पर तकिया नहीं कर सकते। अनबिया जो हकीकी अनबिया थे, खुदावंद की तरफ से आए, वो खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए आए। सुनो, ये है खुदावंद रब्बुल अफवाज का कलाम आपके लिए। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी सुनो, क्योंकि मैं वही खुदावंद हूं जिसने अनबिया को भेजा मेरे कलाम को आप पर लाने के लिए। इसी वजह से जब हम इब्रानियों की किताब में जाते हैं तो खुदावंद ये वाज़े फरमाता है हमारे लिए कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह हैं कौन। क्या हम उसे वाकई तौर पर जानते हैं? उसके बारे में जानना ये एक अलग बात है। जो उनकी ज़ात से भी इनकारी हैं, वो भी कहते हैं मैंने पढ़ा हुआ है यीशु मसीह के बारे में। हाँ, वो यीशु मसीह जो तारीख में है ही नहीं, था ही नहीं, वो यूं कहते हैं। उसके बारे में मैंने पढ़ा है, और जो उनको अनबिया की सूरत, नबी की सूरत में जानते हैं, जैसे कि हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। हाँ, आदम हव्वा में मुसलमान, हुनूद, सभी हमारे भाई बहन हैं। हम सभी इंसान हैं, सभी एक दूसरे से वाबस्ता हैं, सभी। तो वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही अजीम नबी थे। वो कहते हैं हम उनके बारे में जानते हैं, कुरान में उनके बारे में लिखा हुआ है बहुत सी चीज़ें। मगर हकीकत क्या है? वो सिर्फ इस कलामे खुदा में है, इस किताब में है, इंजील में है, तौरात में है, मज़ामीर में है, अनबिया में है, और छोटे सहाइफ में है, छोटे और बड़े अनबिया में है। जब हम छोटे और बड़े अनबिया कहते हैं, इसका मतलब नहीं उनका मर्तबा कम या ज़्यादा था। एक ने बहुत ही लंबी चौड़ी किताब लिखी, दूसरे ने एक पन्ना लिख दिया। ये है हकीकत छोटे और बड़े नबियों की बात। तो इब्रानियों की किताब में हम ये वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि किस तरह ये सब कुछ हुआ और कैसे हम खुदावंद यीशु मसीह को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे अपने दिल में जगह दे सकते हैं, ताकि वो हमेशा हमारे साथ हो,
تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، ہم ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ہمارے ہاتھ تھامے رہے، اور پھر ہم یہ گیت گا سکیں، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ ہاں، وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ حقیقی ساتھی ہے۔ سب ساتھی آپ کو چھوڑ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کے بھائی، سب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ موت آیا تو سب چلے گئے، مگر وہ ایک ہی شخص ہے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ایسا ایک ساتھی ہے۔ اسی وجہ سے خدا کے کلام میں ہم یوں پڑھتے ہیں، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معارفت کلام کر کے، نبیوں کی معارفت کلام کر کے، نبی کس نے بھیجا؟ خدا نے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ جو پیش گوئی کر سکتا ہے، جو آنے والے وقت کو بتا سکتا ہے، مگر اپنی حکمت سے نہیں، اپنی قدرت سے نہیں، بلکہ خداوند جو انہیں کہتا ہے سو وہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ سے کوئی نبوت کرتا ہے تو وہ سچے نبی نہیں ہے، وہ جھوٹے نبی ہیں۔ تو اس سے مراد ہے کہ حقیقی نبی جو ہے وہ خود خدا ہے، حقیقی پیشن گوئی کرنے والا وہ خود خدا ہے، انسان نہیں ہے۔ آنے والے وقت کو جاننے والا صرف خدا ہے۔ میں حسین اندریاس اب سے لے کر 1 منٹ بعد کو میں نہیں جانتا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ شاید یہ کمپیوٹر پھٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور ایک بھوکمپ یا زلزلہ آئے اور میں مر جاؤں، کچھ بھی نہیں معلوم مجھے، مگر خدا کو معلوم ہے۔ اس لیے میری اتکا اس رب پر ہے، میری اتکا۔ یہ لازم ہے سوچنا اور سمجھنا، اس بات کو ہضم کرنا۔ اتکا، میری اتکا جو ہے وہ خداوند رب الافواج پر ہے، خداوند سبایوت پر ہے، خداوند جو قادر مطلق ہے، جس کے ہاتھوں میں قائم ہوں اور دائم ہوں۔ اسی وجہ سے حقیقی نبی جو ہے وہ خود خداوند ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ 1 منٹ بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا میں یہ الفاظ دہرا سکوں گا یا نہیں، کہاں ہوں گا۔ تو اسی وجہ سے اس پر تکیہ کرنا، اس پر اتکا کرنا لازمی ہے ہمارے لیے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ صرف یہی نہیں کہ اس کے وسیلے سے کلام کیا، انبیاء کے وسیلے سے حصہ بہ حصہ خداوند نے اپنے کلام کو جاری کیا، ہمیں آگاہی دی کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیا کرنی چاہیے، مگر آخر میں، اس زمانے کے آخر میں، وہ خود اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہ بیٹا ہے کون؟ یہ لازمی ہے سننا، وہ بیٹا ہے کون، یہ بہت لازمی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کے مقدس کلام میں، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ سب چیزوں کا، 1 کا نہیں، 2 کا نہیں، سب جب کتاب مقدس فرماتا ہے سب چیزوں، کل چیزوں کا، اس کا مطلب ہے کل چیزوں کا وارث، زمین و آسمان، سارے کائنات کا وارث صرف اور صرف وہی ہے، کوئی اور نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی اور فلسفی نہیں، کوئی مذہب یا دین نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کا کرم دھرم سب یہیں رہے گا، جو کچھ باقی رہے گا آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، سب کچھ
وہ صرف خداوند کے وسیلے سے اس کا نجات اور حیات جاودہ ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے، ایک ہی وسیلہ، جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، سارے کائنات کو اس نے پیدا کیا اس کے وسیلے سے۔ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ وہ خالق ہیں۔ کیسے؟ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ ابتدا میں جب ہم کتاب پیدائش کو جائیں اور یہاں پر اس حکمت کے بارے میں خداوند ہم سے یوں باتیں کرتا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح، جاننے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ابتدا میں الوہیم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں کہ جبرائیل ہے فرشتہ، وہ خدا کا روح نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبرائیل ہے، وہ خدا کا روح نہیں ہے۔ ہاں، جبرائیل کا روح کا مالک جو ہے وہ خدا ہے، مگر وہ خدا کا اپنا روح نہیں ہے۔ اور یہ خدا کا اپنا روح ہے جسے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یہ قدرت ہے خدا کی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کیا کیا؟ کہا، تکلم فرمایا۔ اسی تکلم کو ہم دیکھتے ہیں خداوند نے یہاں پر ہمارے لیے مجسم کیا، اور وہ کیا ہے؟ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے، کس وسیلے سے؟ اس تکلم کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، سارے جہاں کو پیدا کیا۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ، وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ صرف یہی نہیں، وہ صرف خدا کے جلال کا پرتاؤ ہی نہیں، بلکہ اس کی فرات کا نقش، اس کے ظاہری ہمارے بیچ میں ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہ کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ تو خدا کی طرف سے اس کا کلام ہمارے لیے یہ واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح کوئی اور نہیں بلکہ خود ذات پاک الہی ہے، وہ خود یہوہ ہے، وہ خود وہی خالق کائنات ہے جو زمین پر ہمارے بیچ میں آئے تاکہ ہمیں اپنی محبت کی بھرپوری عطا کرے، تاکہ ہمیں اپنے فضل کی بھرپوری عطا کرے، تاکہ ہمیں اپنے باہوں میں لے۔ اے بوجھ سے تھکے ہوئے لوگوں، محنت کشو، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ کوئی اور آرامش انسان کے لیے موجود نہیں، کوئی اور صلح انسان کے لیے موجود نہیں بجز خداوند یسوع مسیح کے، بجز خداوند یسوع مسیح کے۔ میرے عزیز دوست، آپ نے فون کیا تھا، میں تعلیم دے رہا تھا، آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کال کا، یا پھر آپ اس پروگرام کے بعد اختتام پر بھی آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی ہو، ہم خدا کے کلام کی روشنی میں آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ وہ انسان کامل بن کر ہمارے بیچ میں آئے تاکہ ہمیں کاملیت انسانی کو بخش دے۔ ہماری تکمیل جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے، کسی اور نبی میں نہیں، کسی فلسفی میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں، کسی گرنتھ میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، انبیاء میں نہیں، قبروں میں نہیں، پیروں میں نہیں، اماموں میں نہیں، مزاروں میں نہیں، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں
کون ہوں؟ میں ہی در ہوں، باقی جو آتے ہیں وہ چور ہیں، چور آتے ہیں کہ وہ ہلاک کریں، وہ خراب کاری کریں، میں آیا ہوں کہ زندگی بخشوں آپ لوگوں کو، اور وہ زندگی بہتات سے، وہ زندگی کثرت سے آپ کو دے دوں۔ یہ اس کا وعدہ مسیح یہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے لیے خدا کے مقدس کلام میں سے سب سے پہلے ارمیا نبی سے کچھ آپ کے لیے رکھوں، اور یہ لازمی ہے کہ ہم پڑھیں کہ حقیقی خدا اور بت پرستی میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اپنے خدا ہیں وغیرہ، بہت سے لوگوں نے تو اپنے عادات کو بھی خدا بنا رکھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں بھی ہیں، مگر ہم مسیحی حقیقی خدائے زندہ، خدائے جلالی کی پرستش کرتے ہیں، اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ہمارا عاشق ہو کر وہ ہمارے بیچ میں آیا۔ اس عاشق کو میں کیا کروں کہ اسے دیکھوں ہی نہ کبھی؟ میرا خدا وہ ہے جو میرے بیچ میں مجھ جیسا ہو کر آیا، میرے سر پر دست شفقت رکھا، مجھے اپنے باہوں میں لیا، اور صرف یہی نہیں، اس نے کہا میں تیرے دل کو، تیرے چھوٹے سے دل کو اپنا گھر بنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابراہم لنکن ایک دن اپنا بھیس بدل کر سڑکوں پر چلے گئے، سنڈے کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، اور اتوار میں مسیحی لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں جاتے ہیں وغیرہ، اور تو کلیسیا میں کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس نے ایک بس سادھارن، ایک عام سے ایک مسیحی کو جو بائبل اپنے بغل میں یوں کر کے وہ جا رہے تھے، بائبل یوں کر کے اپنے بغل میں وہ جا رہے تھے، تو ان کو روکا، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ سے سوال کیا۔ تو اس مسیحی بندے نے کہا کہ بھائی میں کلیسیا جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کلیسیا جا کر کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ اس نے کہا ہم خدا، زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ تو آپ کا خدا، ابراہم لنکن نے کہا آپ کا خدا کتنا کیسا ہے، کتنا بڑا ہے؟ تو اس مسیحی نے، جو کہ ایک معلم بھی نہیں تھا بلکہ ایک عام آدمی تھا، تو اس نے کہا میرا خدا اتنا عظیم، اتنا بڑا، اتنا بزرگ ہے کہ ساری کائنات کے لیے بھی ممکن نہیں کہ اس کو سمائے اپنے بیچ۔ وہ اتنا عظیم ہے، اور پھر میرا خدا اتنا چھوٹا ہے کہ وہ میرے چھوٹے سے دل میں آ کر بس جاتا ہے۔ تو میرے خدا کے لیے جو مرز ہے، جو بارڈرز ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ابر قدرت ہے، وہ سب چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ ہے میرا خداوند۔ اور خداوند یسوع مسیح کے تعلیمات میں ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں اس کی عظمت کے بارے میں کہ وہ ہیں وہی خداوند۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ دیکھو ایک نبی، ارمیا ایک نبی ہے، اور ارمیا نبی یہاں پر کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری سنو، اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خدا تم سے کرتا ہے، جو یہوہ تم سے کرتا ہے، جو خداوند تم سے کرتا ہے، اسے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میں یوں فرماتا ہوں۔ صرف خداوند یسوع مسیح ایک وہ واحد شخص ہیں جس نے ہمیشہ یہ کہا میری سنو، میرے کلام پر دھیان دو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے کلام پر دھیان دو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خود خدا ہے، کیونکہ وہ ابلاغ کرنا چاہتا تھا ہم سے کہ میں ہی وہ خدا ہوں، تو میری ہی سنو۔ اسی وجہ سے جب ہم عبرانیوں کی کتاب میں آتے ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے زمانے میں خداوند نے انبیاء کی معرفت، ہمارے باپ دادا کے معرفت، حصہ بہ حصہ ہم سے باتیں کی، وہ اس آخر زمانے میں اپنے اکلوتے بیٹے سے ہم سے بات کی ہے، جو خداوند کی ظاہری ہمارے بیچ میں ہے، جو اس کی جلال کا پرتاؤ ہے، اس کے وسیلے سے ہم سے بات کی۔
اور یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو، خداوند یوں فرماتا ہے، تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں۔ چنانچہ کوئی جنگل میں کلاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑھئی کے ہاتھ کا کام ہے، یعنی جو ان کے اپنے خدا ہیں، جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا رکھا ہے۔ وہ گیت مجھے یاد آیا، عابدہ پروین نے کی گائیکی ہے، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ یہ اس کی شاعری ہے جس نے شاید اس بت پرستی سے، جو پتھر کو رکھ کر بت پرستی کرتے تھے، اس سے الگ ہو کر اب اپنے لیے اس نے کوئی اور بت بنایا ہے۔ شاید اس کا بت اس کا دھن دولت ہو، شاید اس کا بت اس کا مذہب اور دین ہو، شاید اس کا بت کچھ اور فلسفہ ہو، مگر بت پرستی یہی ہے۔ کئی ایسے بت ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں، مگر کئی ایسے بت ہیں جسے ہم اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بناتے ہیں اور اس کو اپنا خدا گردانتے ہیں۔ ایسا ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہیں۔ شاید وہ چاندی سونا ہی ان کے خدا شاید ہوں، یا مال دولت، وہ کھجور کی مانند مخروطی ستون ہیں، پر بولتے نہیں، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے۔ ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو بے نظیر خداوند ہے، تو بے نظیر ہے۔ اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ آپ جانتے ہیں کہ شعراء نے بہت سے شاعری کی ہے، اور پھر بھی عابدہ پروین کی ایک گائیکی ہے جس میں وہ بہت مشہور گیت ہے۔ اگر آپ کا کوئی چاہت یا دوست یا بہن یا بھائی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو ان کے لیے یوٹیوب میں انہوں نے بہت سے ایسے گیت بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ہاں، یقینی طور پر وہ نایاب ہو جاتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم نایاب ہو جاتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے اس زندگی میں۔ مگر اگر اس شعر کو میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہوں، یا پھر ان کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح پر اعتماد رکھتے ہیں ان کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا تغییر لا کر اس شعر کو کہوں، یوں ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے ہیں ہم نایاب نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بازیاب کر لیا ہے اور اس میں ہم جیتے ہیں، کیونکہ وہ نایاب نہیں ہے بلکہ وہ یاب ہے، ہمیشہ اسے آپ پا سکتے ہیں۔ نایاب سے مراد یہی ہے کہ جو یابندگی فارسی کا لفظ ہے، یابندگی، جسے ہم نایاب کہتے ہیں، یعنی جو یابندہ نہیں ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہم سے چلا گیا، وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتا، اس کے معنی یہی ہیں۔ وہ یاب ہے، نایاب نہیں، یاب ہے، ہمیشہ یاب ہے، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں ہم سے کہا ہے کہ رات کے آدھی رات کو مجھے آواز دو اور میں حاضر ہوں تمہیں مدد کرنے کے لیے۔ وہ حاضر خداوند ہے ہر جگہ، وہ اسے ہمیشہ ہم یاب کر سکتے ہیں۔ وہ ہے ہمارا خداوند۔ جی ہاں، دوسرے انسانوں کے لیے اگر ہم وہ گیت گائیں، ڈھونڈو گے اگر ملکوں
ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، وہ درست ہے، مگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ شعر بالکل ناقص ہے۔ مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں، وہ جو یہاں پر لکھا ہوا، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں، ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظیر ہے ہی نہیں، خداوند کی نظیر، وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں۔ بتوں کی تعلیم کیا؟ وہ تو لکڑی ہے، ترسیس سے چاندی کا پیٹا ہوا پتھر اور اوفاز سے سونا آتا ہے۔ جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری، ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے، اور یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے۔ اگر آپ ہندوستان گئے ہیں، یا پھر اگر آپ کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں وہ سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں وغیرہ، ان کو دیکھیں، وہ بھی اپنے لیے علم بناتے ہیں اور ایک ذوالجناح بناتے ہیں، ایک گھوڑے کو اس پر وہ چادر لگاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے چومتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بت پرست نہیں ہیں تو ذرا سوچیں۔ اور میرے مسیحی بہن بھائی، اگر آپ سوچتے ہیں کہ کیا میں بھی بت پرستی میں ہوں، ہاں، اگر آپ دھن دولت کسی اور چیز پر زیادہ، اس سے زیادہ دھیان دیتے ہیں، خدا سے زیادہ دھیان دیتے ہیں، تو آپ بھی بت پرستی کے گناہ میں آ سکتے ہیں۔ لازمی ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے، لیکن خداوند سچا خدا ہے، لیکن صرف خداوند سچا خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، شاید ایسا ہوگا، کسی فلسفی نے ایسا کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ ار سے ان کا تعلق تھا۔ اب جو ملک ار ہے، وہ عراق اور ایران کے بیچ میں، بالکل بیچوں بیچ میں یہ ایک جگہ ہے، آج بھی ہے، اور یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم وہاں سے آئے، شاید وہ اس کے باپ دادا وہ ہمیشہ وہ سب کے سب بت پرست تھے، کیونکہ یہ واضح ہے خدا کے کلام میں سے۔ اسی وجہ سے خداوند نے ان سے باتیں کی اور اس کو وہاں سے نکالا تاکہ اس کو اپنا خادم بنائے۔ تو بچپن ہی سے خداوند، بلکہ میں کہتا ہوں ازل سے خداوند کی نظریں ابراہیم پر تھا کہ ایک دن میں نے اس کو چننا ہے اور اسے اپنا خادم بنانا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید ابراہیم اپنے سر پر ایک ٹھوکری لیے، اس میں بہت سے مختلف جگہوں کے خدائیں بنا کر وہ بیچنے جاتے تھے اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور یہ سارے کے سارے ٹھوکری، جتنے بھی خدا، جتنے بھی مورتی انہوں نے سجائے تھے، بنائے تھے، نقاشی کی تھی، اس میں بہت ہی رنگت ڈالی ہوئی تھی وغیرہ، اگر آپ مندروں میں جائیں تو آپ ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو اس کا پاؤں پھسلا ہوئی، یہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ وہیں پر ابراہیم نے شاید یہ سوچا ہوگا، شاید یہ کتاب مقدس میں نہیں ہے، ایک فلسفی نے کہا ہے، میں نے کسی سے سنا تھا، یہ شاید ایسا ہوا ہوگا۔ تو ابراہیم شاید سوچتا ہوگا کہ یہ کیسا بوجھ ہے مجھ پر، یہ کیسا خدا ہے جو مجھ پر بوجھ ہے۔ میں ہمیشہ اس سے، میرا گردن جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہونے والی ہے، درد ہو رہی ہے، میرے سر پر یہ ٹھوکری ہے، بتوں کی ٹھوکری، میں ہمیشہ در بدر جاتا ہوں اور اسے بیچتا ہوں۔ یہ کیسا خدا ہے کہ مجھ پر بوجھ ہے اور میں اس خدا کو بیچ سکتا ہوں؟ نہ تو وہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ وہی وقت شاید ہوا ہوگا جب خداوند نے اس سے کہا کہ تیرا بوجھ اے ابراہیم میں اپنے اوپر لینا چاہتا ہوں۔ کیا یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ تیرا بوجھ میں اپنے اوپر لینا چاہتا ہوں، تیرا بوجھ میں اپنے اوپر لینا چاہتا ہوں۔ وہ ہے ہمارا خداوند، کیونکہ وہ بتوں جیسا نہیں، وہ سچا خداوند ہے۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ یہاں پر خداوند جو ہے وہ یہوہ ہے،
زندہ خدا ہے اور ابدی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیز تو نابود ہو جائیں گے، نیز تو نابود ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند وہ ہے، اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اس نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا، اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا خداوند جس نے اپنے حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنے قدرت کلام سے زمین کی تخلیق کی، زمین کو اس نے بنایا۔ اور پھر جب ہم پہلے کرنتھیوں اس کے پہلے باب اور 18 آیت میں جاتے ہیں تو اس کا انکشاف، اس کی مکاشفہ جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ جس خدا نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان سب چیزوں کو بنایا وہ ہے کون؟ در حقیقت وہ ہے کون؟ تو یہاں پر پڑھتے ہیں کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسیح لوگ کتنے بے وقوف ہو، آپ کا جو خدا ہے اس نے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا اور اس کے بندوں نے اسے مصلوب کیا۔ میرا خدا جو ہے وہ اپنی نجات کے لیے آیا ہی نہیں، وہ میرے نجات کے لیے آیا، اس نے مجھے نجات دینے کے لیے، اس نے مجھ سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے کہا کہ تیرا کفارہ میں اپنے لہو سے دوں گا، میں تجھ جیسا انسانی شکل اختیار کر کے آپ کو یہ کہوں گا کہ ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، ہاں میری محبت اتنی عظیم ہے تمہارے لیے۔ وہ ہے میرا خدا، جس خدا کو میں چھو نہیں سکتا، جس عاشق کو میں چھو نہیں سکتا، میں نے اس خدا سے عاشقی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ ہے میرا عظیم خدا جس کی محبت میرے لیے عظیم ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، کہاں ہے یہ سب کچھ؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا اس منادی جسے لوگ بے وقوفی کہتے ہیں، جسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دستخوردہ ہے، حرف کاری ہوئی ہے اس میں اور اب یہ باطل ہے، کوئی اور مکاشفہ نہیں آیا ہے۔ یہی ایک مکاشفہ ہے ہمارے لیے، خدا انسانوں کے لیے۔ کہاں ہے حکیم، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے جب اس کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے، جسے لوگ بے وقوفی کہتے ہیں، اس کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک معجزہ دکھا تبھی میں باور کروں گا، اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، اور دونوں کو خداوند کہتا ہے یہ بے وقوفی ہے۔ دونوں کو خداوند کا کلام فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مسیح مصلوب ہی نہیں ہوا، پوری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ مسیح مصلوب ہوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک اور مکاشفہ ہے، اس اور مکاشفے میں لکھا ہے وہ مصلوب نہیں ہوئے۔ بھائی میرے پاس یہ مکاشفہ ہے، تاریخی مکاشفہ، تاریخی کتاب ہے، اور اس کی صداقت صرف کتاب مقدس میں نہیں بلکہ تاریخ دانوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے، جیسے کہ جوزیفس ہوئے، جیسے کہ یوزیبیس ہوئے، اور بہت سے تاریخ دان جو ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیح مصلوب ہوئے ہماری خاطر۔ تو بعد میں کوئی اور مکاشفہ لائے اور کہیں ایسا نہیں ہوا، ہم نے اس مکاشفے کو ماننا ہی نہیں ہے سرے سے۔
اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی اس کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ مسیح خدا کی حکمت اور قدرت ہے۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر روئے پردہ۔ مسیح کیا ہے؟ مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ اسے جاننا ہمارے لیے بہت بہت لازمی ہے، بہت لازمی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، کیونکہ خداوند جو ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو وہ مذاق نہیں کرتا، وہ مخول نہیں کرتا ہمارے ساتھ۔ وہ جو چیزیں ہمیں فرماتا ہے ہمیں دھیان دینی چاہیے ان باتوں پر، کیونکہ یہ سب چیزیں خدا کی حکمت سے ہمیں دی گئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کچھ کامنٹس آپ کے پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر سب سے پہلے جاؤں اور پھر کامنٹس پڑھوں۔ بہن شبانہ ہارون لکھتے ہیں God bless you, God bless you too۔ شبانہ ہارون لکھتی ہیں pray for me and my sister also, pray for my family۔ ضرور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ اگر آپ مسیحی ہیں، نجات یافتہ ہیں، تو ایک دل ہو کر خداوند کے روح میں ہم بہن شبانہ ہارون کے لیے دعا کریں گے۔ اے خداوند، میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ متحد ہو کر تیرے روح میں بہن شبانہ کے لیے، شبانہ ہارون کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو ان کو برکت دے، کہ کوئی مشکلات ہو تو ان کا مشکل کشا بن، ان کے بہن کے لیے کوئی بھی اگر ضرورت ہے انہیں کسی چیز کی، یا کوئی بیماری ہے یا کوئی مشکل ہے، خداوند تو شفا دہندہ اور تو دستگیر بن بہن کا۔ کہ اس پورے خانوادے کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے پورے پریوار کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو برکت عطا فرمائے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین آمین آمین۔ ہارون بھٹی صاحب لکھتے ہیں God bless you more and more پاسٹر جی، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت ہے۔ pray for my business، ضرور ہارون بھٹی کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند بھائی ہارون بھٹی کے لیے ہم دعا کریں گے، خداوند تو ان کو برکت دے، ان کے بزنس کو برکت دے، تاکہ وہ اپنے بزنس کو بھی آپ کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین آمین۔ ہماری بزنس جو ہے وہ بھی خداوند کی بزنس ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، خدا کو جلال دینی چاہیے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، آج کل ہم کورونا کے دور سے جا رہے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر یا نرس ہیں تو آپ کے لیے یہ خداوند کی طرف سے ایک خدمت ہے۔ اس خدمت کو خلوص نیت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، مسیح اخلاق کے ساتھ کرنا، یہ خداوند کو جلال دینا ہے۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور بہن عطیہ عنایت آمین لکھتی ہیں اور پھول بھیجتی ہیں، خدا آپ کو برکت دے، اور پریز دا لارڈ اینڈ آمین۔ اور بھائی بہن ہارون شبانہ ہارون پھر لکھتے ہیں ویری بلیسڈ میسج، خدا آپ کو برکت دے، خدا یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اب یوٹیوب کے وسیلے سے بھی لائیو ہے، تو میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہاں پر جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ایک بہن جنہوں نے نیو یارک سے مجھے فون کیا، اس نے میری تشویق کی، حوصلہ افزائی کی، اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ وہاں سے بھی میں لائیو جاؤں اور آپ کے لیے خدا کا پیغام لاؤں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائیو ہیں ہمارا پروگرام یوٹیوب میں۔ اس کو ضرور آپ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں
تاکہ آپ کو خداوند کا کلام ہر ذریعے سے، ہر وسیلے سے مل سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام ضرور کریں۔ یہ دوسری مرتبہ ہے جب میں لائیو جا رہا ہوں اپنے اردو گاسپل جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے وہاں، یا خدا کا شکر کرتا ہوں 15 سبسکرائبر ابھی سے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ خدا کے کلام کو سنیں۔ تو youtube.com ابھی وہاں پر /اردو گاسپل اس کا ایڈریس ہے، تو یہ ضرور آپ وہاں جائیں تو اچھا ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں کچھ اور کامنٹس بھی آپ کے لیے پڑھوں، اگر کچھ اور کامنٹس ہوں تو میں ضرور اسے پڑھوں گا آپ کے لیے، دوسروں کے لیے باعث تشویق ہوگا۔ یہ ہے یہاں پر جو زندگی ٹی وی کا اپنا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے، وہاں سے بھی کامنٹس میں ضرور پڑھوں گا۔ بھائی پطرس ندیم لکھتے ہیں، گڈ مارننگ پاسٹر جی، خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، ہیو اے نائس ڈے، ویری بلیسڈ آلویز۔ بہت شکریہ بھائی پطرس، خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور گڈ نائٹ ٹو یو ٹو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ اور پھر لکھتے ہیں، رائٹ سر، بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے، ایکسلنٹ، خداوند یسوع ہی الفا اومیگا ہے، وہی، صرف وہی اول و آخر ہے، الف اور یا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ آمین میرے بھائی پطرس، خداوند آپ کو برکت دے۔ انیتا جوائس بینجامن لکھتی ہیں، پریز دا لارڈ، یس آمین، واقعاً پریز دا لارڈ۔ فیصل صاحب یور ویلکم لکھتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ عمران گل صاحب، گاڈ بلیس یو سر، گاڈ بلیس یو ٹو۔ داؤد اسلان، گاڈ بلیس یو سر جی، خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو ٹو۔ اور پھر بہن انیتا لکھتی ہیں، بلیسنگز ٹو یو ٹو۔ پھر جیسس ود یو پاسٹر جی، فیصل صاحب لکھتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور بھائی پطرس پھر لکھتے ہیں، ٹوڈے میسج از ویری گڈ، ویری بلیسڈ میسج۔ بہت شکریہ، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے دلوں کو چھوائے۔ یہی اس چینل کا مقصد ہی ہے، زندگی ٹی وی چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے۔ جو مسیحی نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اس منادی کو سنیں، خداوند یسوع مسیح کو جانے، پہچانے، اس سے ملاقات کرے۔ صرف یہ اس کے بارے میں جاننا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے پہچاننے اور جاننے، اس سے ملاقات کرنا ہی لازمی ہے۔ اور مسیحیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ باعث برکت ہو، تاکہ وہ اپنے ایمان میں بڑھوتری پائیں، اپنے ایمان میں وہ تقویت پائیں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور غوری جی لکھتے ہیں، سلام سر جی، جبار مسیح، بھائی جبار مسیح، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کا جو ہینڈل ہے وہ غوری جی ہے، پھر آپ کا نام جبار مسیح ہے، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور میں ہمیشہ برکت پاتا ہوں جب لوگ پیغامات بھیجتے ہیں۔ بہن عطیہ انیتا پھر لکھتے ہیں، یو ہیو اے بیوٹیفل کلیکشن آف پوئٹری۔ مجھے شوق ہے پوئٹری کا، بہت ہی زیادہ شوق ہے۔ لازم ہے کہ ہم کتابوں کو پڑھیں، افسانوں کو پڑھیں، فلسفوں کو پڑھیں، مگر ان سب کو پڑھنے کے بعد اگر ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے ہم اس دنیا کے مالک کیوں نہ بن جائیں، مگر ہم حقیقی مالک کو نہ جانیں، نہ پہچانیں، اس کے پیغام کو نہ پڑھیں تو کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ سلیمان نے جامعہ کا کتاب اسی وجہ سے لکھا ہے۔ چاہے آپ کتنی بھی کتابیں کیوں نہ پڑھیں، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اسٹوڈیوز بند ہیں، مگر میں اپنے پرانے اسٹوڈیو میں جا کر کل میں نے جو 2 کتابیں جسے میں بہت پسند کرتا ہوں وہ پھر سے میں لایا۔ ایک تو مثنوی ہے از نسخہ نکولسن، جو بہت ہی مشہور ہے، اور یہ ہے مولانا جلال الدین محمد بلخی، اور یہ فارسی شعر ہیں، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس کے مصلوب ہونے کے بارے میں، اس کے محبت کے بارے میں بہت یہاں پر ہے۔ اور پھر ایک اور کتاب جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے کلیات اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال، اور یہ بہت پرانی کتاب ہے۔ میں اسے ہندوستان سے در حقیقت اپنے ساتھ لایا تھا، اور
ڈیلکس ایڈیشن ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے نئی دلی، یہ دلی میں چھپا ہوا اقبال، کلیات اقبال ہے، تو یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پاکستان میں چھپی ہوئی نہیں بلکہ دلی میں چھپی ہوئی یہ اردو کا کتاب جو ہے یہ بہت مجھے پسند ہے، اس لیے میں یہ سب کچھ لایا۔ میں پڑھتا رہتا ہوں اور مجھے پسند آتا ہے اشعار کو پڑھوں، اور میرے پاس غالب کے کلیات غالب بھی ہے اور حافظ شیرازی بھی ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ پڑھنا لازمی ہے، مگر پڑھتے پڑھتے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقی مطالعہ ہمیں اس کتاب کی کرنی ہے۔ اگر ہم نے سب کتابوں کو پڑھا ہے، چاہے کتنے بھی کلیات ہم نے نہیں پڑھے، مگر اگر ہم نے یہ نہیں پڑھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کیونکہ یہ جو ہے نان حیات ہے، یہ زندگی کی روٹی اس میں ہے۔ خدا کا محبت نامہ جو ہے وہ اس میں ہے، خداوند کا محبت نامہ ہمارے لیے یہ ہے۔ نجات نامہ کہ کیسے ہم نجات پائیں یہ ہے۔ فضل نامہ کیسے ہم خدا کے فضل کو جانیں، خدا کی مدد کو اپنے لیے جانیں یہ ہے۔ رحمت نامہ کیسے ہم ہر ایک اور دن میں جب جاتے ہیں، یہ تحفہ خداوندی ہے، جب خداوند ہمیں مواقع فراہم فرماتا ہے تو وہ یہ ہے۔ تو یہ رحمت نامہ، برکت نامہ، فضل نامہ، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کو نادیدہ کہا تو ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اور بھائی پاکستان سے لکھتے ہیں، پلیز پرے فار مائی بردر، ہز نیم از سیباسٹین، his pastor starts on his paper starts on Friday, please pray۔ تو ہم سباسٹین کے لیے دعا کریں کہ اے خداوند تو سباسٹین کو برکت دے، عقل، خرد اور حکمت عطا فرما اور انہیں کامیابی دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ اور بھی کامنٹس ہیں، آپ ضرور ان کامنٹس کو پڑھیں۔ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ اگلے پروگرام تک خداوند آپ کا یار و مددگار ہو، آمین۔